नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल यकम मई के मुनासिबत से लेबर डे पूरी दुनिया में ये दिन मनाया गया कि मज़दूरों के हुकूक़ होने चाहिए। लेकिन हम जिस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ पर नमूद व नुमाइश ज़्यादा, फ़नकारियाँ, होशियारियाँ और चालाकियाँ ज़्यादा हैं। जहाँ तक हुकूक़ का ताल्लुक़ है वो अरसा दराज से मज़दूरों का, गरीबों का, लाचारों का और कमज़ोर तबके का इस्तेहसाल हो रहा है। टैक्स भी इनसे लिया जाता है और काम में भी इनको दबाया जाता है, हुकूक़ भी इनके अदा नहीं किए जाते। ये बुनियादी इंसानी हुकूक़ से और बुनियादी पैदाइशी इंसानी जो हुकूक़ हैं उससे ये महरूम हैं और बड़े तरंग के साथ, बड़े शोर व ग़ौग़ा के साथ, बड़े अंदाज़ के साथ इनका दिन मनाया जाता है और उसमें फिर फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं। जहाँ तक इनके हुकूक़ का ताल्लुक़ है तो इस हवाले से अभी तक किसी किस्म की भी कोई ख़ास पेशरफ़्त सामने नहीं आई। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला कुल्लुकुम राइन और कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक ज़िम्मेदार है। व कुल्लुकुम मसऊलुन, हर एक से सवाल होगा, हर एक से पूछा जाएगा, अन रइयतिही, उसके मातहतों के बारे में। आज बड़े बड़े इदारे बनाए हुए हैं। इदारे इसलिए बनाए जाते हैं कि काम में सहूलत हो, आसानी हो और बेहतर से बेहतर अंदाज में काम निपटाए जाएं। तो जहाँ मेरिट नहीं है, जहाँ अमन नहीं है और फिर कुछ ऐसे लोग मुसल्लत हैं जो अंदर से खोखले हैं, जो बद अमन हैं, बद किरदार हैं, बद इखलाक हैं, वो इस माशरे पर छाए हुए हैं और मुल्क व कौम का बेड़ा गर्क करने पे लगे हुए हैं। उन लोगों को इख्तियारात से, इक़्तिदार की कुर्सी से या इख्तियारात से निकालना ये आम गरीब तबके का मज़दूर के बस की बात नहीं है। जो लोग दर्द दिल रखते हैं, जो लोग हक़ और हुकूक जानते पहचानते हैं, वो खौफ खुदा करें और इस हदीस को सामने रखें कि हर एक से पूछा जाएगा। रोज़ महशर जब पूछा जाएगा तो कमली वाले के सामने रसवाई होगी। जब अल्लाह पूछेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। कुरान मजीद में एक मकाम पर आता है, फ़वरब्बिका, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब की कसम है, लनसअलन्नहुम, हम इनसे ज़रूर बज़रूर सवाल करेंगे। यानी सबसे पूछा जाएगा, सवाल होगा। अजमाइन, सबको जमा किया जाएगा। अम्मा कानू यामलून, क्या करके आए हो। तो दुनिया में आने का कोई मकसद है। इंसानियत जो है ना, मोहब्बत नाम है इंसानियत का, मोहब्बत नाम है इंसानियत का और इंसानियत मोहब्बत है। तो जब तक ये हमदर्दी हमारे अंदर नहीं है, ये गमखारी हमारे अंदर नहीं है, किसी का एहसास हमारे अंदर नहीं है, तो फिर हम इंसान कहलाने की भी लायक नहीं है। चाहे जाए कि हम अपने आप को मुसलमान कहें। ये हज़ारों नहीं लाखों रुपया एक एक आदमी महीने के बाद ले लेते हैं ख़जाने से और उसी ख़जाने पे एक मज़दूर का, एक फ़कीर का, एक गरीब का कोई हक़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से हम कलमा पढ़ते हैं, जिनकी मोहब्बत का दम भरते हैं। आपके दौर में तो पैदा होने वाले बच्चे को भी उसके अखराजात मिलते थे। पैदा होने वाला बच्चा, कोई लंगड़ा होता था, कोई अपाहज होता था, कोई माजूर होता था, उनको। और उसके बाद रियासत की ज़िम्मेदारी है कि बेरोज़गारों को रोज़गार दें। ये रियासत की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि बीमारों का मुफ्त इलाज करवाएं। मुफ्त इलाज उनका होता है जो ख़जाने से 5 लाख रुपया या 10-20 लाख की सैलरी लेते हैं। मुफ्त इलाज उनका है, वो बादशाह लोग हैं, इलाज उनका है। वो मुफ्त इलाज उनका होना चाहिए जिनकी आमदनी नहीं है। फ्री एजुकेशन उनको देनी चाहिए जिनके पास अखराजात नहीं है और जिनके पास आमदन नहीं है, रोज़गार नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। लोग उनको हकारत की नज़र से देखते हैं। भाई उनकी मेहनत से तुम खा रहे हो, तुम धोखा दे करके, तुम फ्रॉड करके, चक्कर करके, तुम दुनिया को अंधेर नगरी तुमने बनाया हुआ है। आखिरत तो अंधेर नगरी नहीं है, वहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा।
تم جن کے نام پہ کھاتے ہو، جن کو استعمال کر کے کھاتے ہو، تم 2 4 10 20 50 مل کے تم کھاتے ہو بے ایمانیاں کر کے، یہ تو تم ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہو۔ وہ تو سہ لیں گے، صبر کر لیں گے، گزار لیں گے، لیکن روز محشر جب حساب ہوگا نا، پھر تمہیں ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، تمہیں پھر سمجھ آئے گا کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، عطا اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یعنی پرندہ بھی، اس کا بھی یہ عزم ارادہ یقین ہے، اس کا بھی یہ من ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا لقمہ کسی سے چھینا ہوا، چرایا ہوا، چھپایا ہوا کھاؤں تو میں پرواز بھی اپنی نہیں کر سکتا، میں اڑ نہیں سکتا۔ ایسی روزی کھانے سے مر جانا بہتر ہے جس میں دوسروں کا خون پسینہ شامل ہو۔ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، جو معاشرہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، جھوٹے اسلام کے دعوے کرنے والوں، یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں جھوٹے اسلام کے دعوے، یہ میں علماء سے نہیں کہہ رہا، ان کا اسلام کا دعویٰ حقیقی ہے، وہ تو اسلام کے خادم ہیں، وہ تو اسلام کے نوکر ہیں، وہ تو اسلام کے دفاع کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، وہ تو اس کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں، جو بہت سے ادارے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، دیکھیں ہمارے نام بھی ہیں، مسلمانوں والے نام ہیں، باقی میں ان سے کہتا ہوں جو جھوٹے دعوے دار ہیں، منافقت کر رہے ہیں، کہ جو معاشرہ اللہ کے نبی نے تشکیل دیا تھا، یعنی صحابہ اکرام کا، اہل بیت کا، ان میں ایک آدمی بکری ذبح کرتا ہے، تو بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جن جن کو دینے پہنچانے پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ فلاں آدمی ہے نا، اس کو اس کے سری پائے دینے چاہیے، کہ اس کا عیال زیادہ ہے تو وہ اچھا کھانا کھا لیں، ہماری طرف سے اس کو تحفہ مل جائے۔ اس آدمی نے اس کے گھر میں بھجوا دیا، اور جب اس کے گھر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ وہ فلاں آدمی زیادہ ضرورت مند ہے، اس نے اس کو بھیج دیا، پھر اس نے دوسرے کو، اس نے تیسرے کو، یہاں تک کہ واپس اسی آدمی کے پاس وہ سری پائے آ گئے جس نے بکری ذبح کر کے کسی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر، دوسروں کو اہمیت دیتے تھے، دوسروں کی ضرورتوں کا، مجبوریوں کا، تکلیفوں کا خیال رکھتے تھے، اگرچہ خود ضرورت مند ہوتے تھے، خود ضرورت مند ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ یہاں جو تم کھا رہے ہو نا، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، تمہارے باپ دادا پردادا کا نہیں ہے، تم ذرا 100 سال 50 سال پیچھے جا کے دیکھ لو، تمہارے والد صاحب، تمہارے دادا صاحب، پردادا صاحب کیا تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کیا تھا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تم جو جگاڑ کر کے اقتدار میں آئے، جب تم جگاڑ کر کے کسی ادارے میں چلے گئے، تم کسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن گئے، وہاں پہ تم نے شروع کر دی ڈنڈی مارنی، وہاں سے تم نے اپنا مال اسباب بنانا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے مار رہے ہو، اور ابھی تک تم ان قوانین پر عمل پیرا ہو جو انگریزوں نے مسلمانوں کو بر صغیر میں غلام رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ غلامی در غلامی، تم اس ذلت کی زندگی سے تمہیں خدا نکالے، اور تم پوری عام عوام الناس کو، سب کو اس غلامی میں جکڑ رہے ہو، اور جکڑ کے رکھنا چاہتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس لیے یہ کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے پیٹ پلیں، تمہیں کچھ ملے سرمایہ، تمہارے پاس آمدن زیادہ ہو، باقی عوام بے شک بھوکی مر جائے۔ یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ میرے الفاظ جس کو تلخ لگتے ہیں تو ایک بار نہیں 1000 بار لگیں، جس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہے وہ۔ میں کیا صرف اس لیے رہا ہوں کہ ضمیر جاگ جائے، تمہارے اندر اگر احساس ہے تو وہ بیدار ہو جانا چاہیے۔ اگر اب بھی بیدار نہیں ہوگا احساس، تو پھر روز محشر حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا، جو افراد تیار کیے، جو لوگ تیار کیے، وہ مثالی تھے، وہ معیاری تھے، وہ امن والے تھے، وہ بدامنی والے نہیں تھے، وہ حق دینے والے تھے، حق دوسروں کا چھین کے کھانے والے نہیں تھے، وہ چوری نہیں کرتے تھے، وہ ڈاکہ نہیں مارتے تھے۔ تو لہٰذا ایک دوسرے کو برا کہنے کے بجائے اپنے من میں جھانکو، اپنے گہربانوں میں جھانکو، اور ایسی قانون سازی کرو کہ جس میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے، ہر حصے دار کو اس کا حصہ ملے۔ جب تک حقدار کو حق نہیں ملے گا، حصے دار کو حصہ نہیں ملے گا، امن نہیں آنا، خوشحالی نہیں آنی، سلامتی نہیں آنی۔ اور ساری دنیا کے نظاموں کو تم آزما رہے ہو، یہ جو چند خاندان ہیں، چند خاندان، میں نے اپنی کل کی سپیچ میں بھی کہا، کوئی دفاع کے نام پہ کھا رہے ہیں، کوئی ہیلتھ کے نام پہ، صحت کے نام پہ کھا رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن کے نام پہ کھا رہے ہیں، کوئی کس نام پہ، کوئی کس نام پہ کھا رہے ہیں۔
لیکن وہ نہیں کھا رہا جو اپنا خون پسینہ کر رہا ہے، وہ اس کو کچھ نہیں مل رہا جس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، جس کا روزگار نہیں ہے۔ وہ بارشیں اتنے دنوں رہی ہیں، اس کی مزدوری تو نہیں تھی، کل ہی دھوپ نکلی، تم نے لیبر ڈے منا لیا، بڑے بڑے بینرز لگا لیے، ٹھیک ہے، تم اسٹیج پہ چڑھ گئے، وہاں پر تم نے بڑی باتیں شاتیں کر دی، وہ تو کل بھی کام کے لیے نکلا ہوا۔ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جتنے لوگ ہیں نا، اچھے خاصے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ٹھاک پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ ادارے کا سسٹم ایسا نہیں بن سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کو رشوت نہیں ہے، وہ کیسے کسی ادارے کا، کیسے کسی سسٹم کا ایسا بنے؟ آگے نہ ایل نہ کھٹو قسم کے بے ایمان قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اداروں میں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اہلیت والے آئیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی صحیح طور پہ پڑھے لکھے آئیں، وہ تو خود جگاڑ کر کے گئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہمارے ہاتھ میں رہے، ہماری گرفت میں رہے، اوپر سے بس پاکستان سے وفاداری کی باتیں کی جاتی ہیں۔ گریبانوں میں جھانکے کے تو سمجھ آ جائے گا کہ اندر کے حالات کیا ہیں۔ بہرحال یہ دنیا عارضی ہے، یہ جہان فانی ہے، یہاں فرعون بھی نہیں رہا، یہاں نمرود بھی نہیں رہا، وہ بھی دنیا سے جاتی ہوئی ذلت کی موت مر کے گئے ہیں۔ تو دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں، ان کے انجام کو ذرا ذہن میں رکھو، نمرود، قارون، شداد کے انجام کو بھی ذہن میں رکھو۔ آج جانتے ہیں لوگ کہ فرعون بھی کوئی تھا، لیکن عزت موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کی نہیں ہے۔ یزید کا نام لوگ جانتے ہیں، وہ بھی بڑا وائرل ہے، لیکن عزت تو حضرت حسین کی ہے۔ نمرود کو لوگ جانتے ہیں، لیکن عزت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو دوسروں کو دینا سیکھو، یہ جگاڑ کر کے، فنکاریاں اور چلاکیاں کر کے تم سمجھو ہم بڑے ہوشیار ہیں، تم ہوشیار نہیں ہو، تمہارے جیسا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ تم اللہ کو تو چکمہ نہیں دے سکتے، تم اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے، خدا جانتا ہے۔ گواہیاں مرتب ہو رہی ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، تمہاری ہر حرکت پہ قدرت کی نظر ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ تم کیسے بچ پاؤ گے؟ یہ سرمایہ، یہ دولت تمہیں کبھی کام نہیں آئے گی۔ تو ایسا آئین بناؤ، ایسی قانون سازی کرو جس میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ یہ بیچارہ غریب، یہ مزدور مر گیا، ادھر بل کے پیسے، ادھر گیس کے، ادھر بجلی کے، پھر ادھر کرائے کے، پھر اپنے گھر کے اخراجات، پھر دوائیاں، یہ کیا کیا کرے؟ مزدوری ہے تو اس کو کچھ مل گیا، وہ بھی وہ والا نہیں جو تمہاری مسلسل تنخواہیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تمہارا تو اضافہ ہے، لیکن ان کا اضافہ نہیں ہے، ان کی وہی مزدوری ہے جو پرانی والی ہے۔ وہ بھی کئی لوگ ان کی مظلومیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق مار جاتے ہیں۔ بہرحال یہ محنتی لوگ ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تھکتے ہیں، نیند کرتے ہیں، پھر اٹھ کے جاتے ہیں، پھر کام کو جاتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جا کے مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، امراء تو ہیں نشے دولت میں بیزار ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ انہوں نے کلام پیش کیا کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ امراء، کھانے پینے والے، مال و دولت والے، اللہ کی ذات سے بیزار پڑے ہیں، اور زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، اس ملت کا، اس قوم کا، مسلمانوں کا جو نام ہے، ان غریبوں فقیروں کے نام سے نام ہے۔ تو کسی کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، غریب کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھاتے۔ تمہیں نیند اس لیے نہیں آتی، تمہیں گولیاں اس لیے کھانی پڑتی ہیں کہ تمہاری خوراک میں ملاوٹ ہے، تمہاری خوراک میں آمیزش ہے، دوسروں کا خون پسینہ شامل ہے۔ تم جو کھا رہے ہو یا تم نے مسلسل آج تک کھایا ہے نا، اس میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی کا حق ہے۔ اگر تم نے ایسا سلسلہ جاری رکھا تو روز محشر تمہیں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ وہ دن بڑا مشکل ہے، اللہ پاک ہمیں اس مشکل دن کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ پاک ملک پاکستان میں امن سلامتی کا دور اور امن سلامتی کا ماحول پیدا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ہم سب کو، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام عوام الناس کو اصلاح کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔